रहीम अहले अकल के तमाम सामीन कराम को मेरी तरफ से बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। जहां जहां पे आप हैं, पैगाम मोहब्बत आपके लिए। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फाउंडेशन ऑफ द कुरान है, क्योंकि जैसे ही कुरान आप शुरू करते हैं तो आपको एक आयत नजर आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल उसका तर्जुमा किया जाता है और उसके बाद सूरह फातिहा होती है। अक्सर औकात इसको सूरह फातिहा की एक आयत के साथ शामिल किया जाता है और बाज हजरात जो है वो सूरह फातिहा के साथ इसको शामिल नहीं करते, इसमें नहीं गिनते। और सूरह तौबा में ये पढ़ी भी नहीं जाती, कहते हैं गुनाह होता है। तो जानेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिससे हमने स्टार्ट किया, जिसको ट्रेडिशनल टिपिकल जो तर्जुमे हैं उसमें कहा गया है कि शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो रहम करने वाला है? क्योंकि वो तो अजीजो जो इंतकाम भी है, वो तो खैरुल माकिरीन भी है, वो तो कुलूब के अंदर मर्ज को बढ़ाने वाला भी है, वो तो गफ्फार भी है, जब्बार भी है, कहार भी है। तो ये जानेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पहली आयत है, इसकी अहमियत क्या है और क्या वाकई अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह वाकई मेहरबान है और रहम करने वाला है। फिर तो कुरान को फोल्ड कर देना चाहिए और बस रहम की अपील करनी चाहिए। तो मैं दावत दूंगा, अहले अकल के एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम। जी, जरा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर जो है ना वो आपने रोशनी डालनी है आज के, ये तो सारे काम ही मुकम्मल हो गए हमारे, कि अगर खैर खैरियत का प्रोग्राम हो गया, अगर मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है, तो फिर मैं जो कुछ भी करूंगा तो मैं रहम की अपील करूंगा जाके। आज मैं हाँ, अगर डाका मार के रहम की अपील करूंगा तो वो कबूल हो अगर जाएगी, क्या सही है? अगर अगर रहमान उसका मतलब लेते हैं तो फिर आदिल का मतलब कुछ और होना चाहिए। जी 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 या तो वो रहम करे, जी जी मेहरबानी करे, जी। या तो वो अदल करे, इंसाफ हम्म, करे। प्रॉब्लम तो सारी चीजें ये है कि हम लोग मतलब में थोड़ा सा मार खा जाते हैं समझने में। जो रिवायत थी, जो हमारे बाप दादा समाज समझाते हैं उसी तरह चलते हैं। रहमान और रहीम के इतने गहरे मतलब है कि हमारे पास उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। हमारे पास अल्फाज की कमी पड़ेगी किसी के पास भी रहमान और रहीम को अगर वो समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये अल्लाह की सिफतों में से इतनी बड़ी सिफत है कि इसके बगैर कुछ नहीं। ये सिफत के बगैर कुछ नहीं। रहमान जैसा सब जानते हैं, अल्लामल कुरान। एक सिफत तो रहमान की ये है कि वो कुरान सिखाता है। और कुरान के साथ में वो क्या क्या करता है, इंसान यानी सूरह रहमान को ही अगर देख लें, उसकी 4 5 6 7 आयतें ले लें, वो इंसान के अखलाक को भी बनाता है। तख्लीक करना, अखलाक को बनाना इंसान के पहला फंक्शन क्या है? कुरान सिखाता है। कुरान सीखने, जब कुरान सीखता है जब आदम कुरान सीखता है तो वो इंसान बनता है। आदम से, आदम जात से इंसान बनता है। इंसान एक खूबी का नाम है जो उनसियत से आती है, जो प्यार मोहब्बत से आती है, जो नरमी से आती है। इंसान जो एक अखलाक का नाम है। तो सूरह रहमान तो याद है क्या आपको? जरा निकाल के थोड़ा एक 5 6 आयत पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ रहमान और रहीम को समझना बहुत जरूरी है। रहमान क्या चीज है वो बताया, उसका फंक्शन क्या है बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर रहमान अल्लमल कुरान। अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान है कुरान को सिखाने वाला। ये कुरान 114 वाली बात नहीं हो रही, इतना याद रखना। 114 सूर्य वाली बात नहीं हो रही है। हम्म। ये इंसान को जहन में रहना जरूरी है। कुरान को सिखाता है। जो कुरान हमारे अंदर जहन में है, जो हमारी खुद की जबान में है, उसको वो सिखाता है, समझाता है। ठीक है। फिर क्या करता है? फिर है खलकल इंसान। हाँ, इंसान। इंसान जो है वो एक कैरेक्टर है, एक जी। सिफत है आदम की। अच्छा। आदम तो सब सब आदम जात तो सभी है, मगर इंसान बनना एक ऊंची ऊंची बात है, एक बड़ी बात है। वो हम्म। खलक, खलक मतलब अखलाक बनाने वाला। हम्म। आदम के अखलाक बनाता है, उसमें अखलाक पैदा करता है, तो वो जाके इंसान बनता है। क्या है अल तीसरा? जी जी। खलकल इंसान के बाद है अल्लामहुल बयान। हाँ, और वो बयान करना भी सिखाता है, यानी जबान से क्या बोलना है,
وہی سکھاتا ہے. ہمارے ذہن میں جو میرے جو ذہن میں جو آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ سکھاتا کون ہے؟ رحمان. الشمس والقمر بحسبان. شمس اور قمر جو ہے یہ دونوں کا جو ہے یہ انسان، شمس اور قمر جو ہے یہ انسان کی خود کی حالت بتا رہا ہے. یعنی ہم لوگ چاند اور سورج لیتے ہیں، مگر شمس کے مطلب کلیئرٹی اور قمر کے مطلب جو انسان کنفیوژن میں ہے، ڈاؤٹ میں، سب کا حساب وہی رکھتا ہے. یعنی یہ ڈیولپمنٹ اسٹیج ہے شمس اور قمر انسان کے ارتقاء کے اسٹیجز سے. والنجم والشجر یسجدان. یہ بھی ڈیولپمنٹ اسٹیج ہے. نجم جو ہے وہ ایک چھوٹا اسٹیج ہے جو ایسے ایسے ابھرتا ہوا اسٹیج ہے. ٹھیک ہے، صحیح. نجم کے مطلب روشنی، تارا. تارا، جی جی، ٹمٹماتا. تارا مطلب کہتا ہے کہ کون سا تارا؟ وہ آسمان والا تارے کی بات نہیں ہو رہی ہے. انسان میں جو خوبی جو ہے جس سے وہ اسٹار بنتا ہے. اسٹار بننا مطلب کرکٹ کا اسٹار، فٹ بال کا اسٹار، فلم اسٹار، وہ خوبی کی بات ہو رہی ہے. جی جی. اور شجر جو ہے وہ ایک تھوڑی خراب خوبی ہے، تفرقہ ڈالنے والی. ڈویژنز. یہ دونوں بھی خوبی کو سجدہ رحمان کو ہی کرنا پڑتا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان. یعنی کہ جو ہمارا جو سماوات ہے اس کا میزان بھی وہی رکھتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے میزان رکھنے والا. یعنی انسان کے ذہن کا جو میزان ہے نا وہ رحمان کے ہاتھ میں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ نظام سے باہر اپنے میزان سے باہر نہیں جائے. ٹھیک ہے، تو بس یہ چھوٹا سا ایک تعارف ہو گیا. ٹھیک ہے کہ انسان کا جو میزان ہے، جو ارتقاء ہے، ڈیولپمنٹ اسٹیجز ہے، جو وہ شک شبہ کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، روشنی اور ڈاؤٹ کے باہر نکلتا ہے، اس کو بیان کرنا سکھاتا ہے، اس کے اخلاق بناتا ہے، اس کو قرآن سکھاتا ہے مطلب اس کو ہدایت دیتا ہے، فرقان دیتا ہے. تو یہ ساری کوالٹیز جو ہے رحمان کی ہے. تو ہم لوگ آ جاتے ہیں بسم اللہ پہ. رحمان تو ہم نے سمجھا دیا، مگر سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ہے کہ یہاں یہ بسم اللہ بولنا کیوں گھڑی گھڑی؟ اسلام کیا بولنے والا مذہب ہے، بولنے والا دین ہے؟ اتنا پڑھو، یہ بولو، یہ کرو، یہ دعا کرو، صرف زبانی خرچ ہے اسلام کے اندر. منترے ہیں. جی جی. ہاں، منتر یہ پڑھتے رہو تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو فارمولا ہے قرآن کا، یہ اگر صحیح سمجھ میں آ جائے تو انسان کو بھی نقصان نہیں ہو، یعنی اتنا کامیاب ہو جائے. یہ بی کے مطلب پریپوزیشن ہے وتھ. اسم کے مطلب ہے نام. عموماً نام لیتے ہیں نا. اسم جو لفظ ہے میم واو اس کا مصدر ہے، وہاں سے ہے سمو، جو اونچائی کی چیز ہو. تو اس نام کیا ہوتا ہے؟ نام کس لیے ہوتا ہے؟ شناخت. جیسا شناختی کے لیے. جیسا H2O کیا ہو گیا؟ پانی ہے نا، واٹر فارمولا. مگر اس کا نام کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی، شناخت کیا ہے اس کا؟ واٹر. اس کو پانی بول رہے ہیں. جی جی. تو ہر چیز کے لیبل، نام کے پیچھے اس کی صفت ہوتی ہے. تو یہ ہم کو یہ بول رہا ہے کہ آپ اللہ کی صفت کو پہچانا ہے، شناخت کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ اللہ کی صفت کو نہیں سمجھ سکیں گے، جب تک آپ واحد اور احد کو نہیں سمجھ سکیں گے، جب تک آپ ظاہر اور باطن کو نہیں سمجھ سکیں گے، جب تک آپ اول اور آخر کو نہیں سمجھ سکیں گے. اور جیسا آپ نے پہلے بیان کیا ہے کہ بہت ساری صفت اور دیکھنا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، کیا بولنا ہے وہ بول نہیں سکتا. اتنا امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی صفت کو پہچاننا. کیونکہ جو بھی ہے اللہ ہی ہے. اگر اس کو صفت کو پہچانے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ رحمان اور رحیم آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ کے لیے زحمت بن جائے گا. تو اللہ کی صفت کو پہچاننا کیوں ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے پہچاننے کی؟ سب سے پہلے بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے بھائی، پہچاننا ضروری کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہوگا نا کہ بھائی اللہ کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اسم یعنی اس کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے نام کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی صفت کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے؟
ہم ہماری زندگی گزار رہے اچھے سے, کھا رہے پی رہے, کامیاب ہے کاروبار میں, صحت مند ہے, سب کچھ ہے, پھر یہ بیچ میں اللہ کیوں آ گیا؟ اللہ کو پہچاننا کیوں؟ ہم لوگ کسی چیز کو جانتے نہیں. لوگ سوال کرتے ہیں, یار تم آپ اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے. میرا ہمیشہ جواب رہتا ہے کہ ہر چیز کو مانتے ہیں, مگر ماننے سے پہلے اس کو سمجھنا, پہچاننا, جاننا بہت ضروری ہے. اندھی تقلید کسی چیز کی بھی نہیں کرنا ہے. تو لوگوں کا سوال رہتا ہے تو اس میں اللہ کیا چیز ہے؟ تو قرآن کا جو میں نے پورا کی پورا اسٹڈی کیا, اس کو جو سمجھا, تو اس کا جو ایک مغز نکلا, ایک اس کی جیس نکلی, اس کا جو مربع, جو اس کا مین وہ نکلا, مغز نکلا, وہ ہے کہ اللہ جو ہے نا ہمارا ہوش ہے. ہمارا ہوش اور حواس کا جو نظام ہے نا وہ اللہ ہے. کانشیسنس, یعنی کانشیسنیس, ہمارا ہوش اور حواس جو ہے وہ اللہ ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. تو ہمارے ہوش اور حواس ہم کو رکھنا ضروری ہے. ہوش اور حواس کب انسان رکھے گا؟ کیونکہ ہوش اور حواس جب رکھے گا جب ہی رحمان کام کرے گا نا. جی جی جی. رحمان تعلیم کب دے گا, علم کب بانٹے گا؟ جب ہم ہوش اور حواس میں رہیں گے, جاگے ہوئے ہوں گے نا, جاگے ہوئے رہیں گے, الرٹ ہوں گے. جی جی. ہاں, تو اللہ جو ہے وہ ایک ہوش اور حواس کا نظام ہے, خود کا خدا, خود کا ہوش اور حواس. قرآن جو کتاب ہے وہ انسان کے لیے ہے, نفس کے لیے ہے. اس کا جو سینٹر جو میسج ہے قرآن کا, وہ سینٹر میسج ہے انسان, آدم, بشر, ناس. اس کا جو سینٹر ہے اس کا وہ ہے. اسی موضوع میں, اسی مفہوم میں اللہ کو سمجھنا ہے. اچھا. ہاں, اللہ کو اسی مفہوم میں سمجھنا ہے. اور جتنے بھی ٹرمز ہے قرآن کی, اصطلاح ہیں, اس کو سارے کے سارے اصطلاحوں کو نفس سے جوڑ کے سمجھنا ہے. تو جو اللہ ہے وہ ہماری ہوش اور حواس ہے, اور ہوش اور حواس کی قسمیں ہیں, اس کو شناخت کرنا بہت ضروری ہے. اچھا. کہ اگر ہم بسم اللہ بول کے سائنائڈ کھا لیں گے, پوائزن کھا لیں گے, تو کیا بچ جائیں گے؟ نہیں. تو وہی بول رہا ہے پہچانو. سب سے پہلا آپ کو ہوش اور حواس میں رہیں گے تو پہچانو گے نا. جی جی جی. کہ یہ رحمت کی چیز ہے, میں کھا رہا ہوں, یا زحمت ہو جائیں گی, مر جاؤں گا میں. ڈرائیو کرنے سے پہلے بسم اللہ بولنا ہے. تو کار کا, بائک کا, سائیکل کا میکینزم سمجھنا چاہیے نا. جی. صرف بسم اللہ بولنے سے چل جائے گا؟ گاڑی چالو جائے گی؟ نہیں, جہاز نہیں اڑ سکتا بسم اللہ پڑھ. اور حواس, یعنی ہر کام کے ساتھ میں اللہ رہنا چاہیے, ہوش اور حواس رہنا چاہیے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے مطلب کیا ہو گیا؟ ہر کام کے ساتھ میں آپ کو اللہ کی پہچان ہونا چاہیے, مطلب اللہ کا نام ہونا چاہیے, مطلب آپ کو ہر کام کے ساتھ میں ہوش اور حواس میں رہنا ہے. ہوش اور حواس کا جو میزان ہے تمہارے اندر, وہ بگڑنا نہیں چاہیے, وہ شیطان کی طرف نہیں جانا چاہیے, وہ دنیا اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے, وہ ہمیشہ رحمان اور رحیم اور رحمت کی طرف جانا چاہیے. رحمان, رحیم, رحمت, یہ کیا ہے؟ گائیڈنس ہے, فرقان ہے, قرآن ہے, ہدایت ہے. تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے بسم اللہ الرحمن, بہت, مگر پیغام بہت گہرا ہے. جی. قرآن بار بار بول رہا ہے علم لو, علم لو, سیکھو سیکھو سیکھو. ثواب کے مطلب کیا ہے؟ عقل کا واپس آ جانا. جی جی, عقل ٹھکانے آنا. جی جی, آپ نے بتایا تھا. جی جی. ہاں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ذہن کی سروس کرنا, ذہن کی سروس, صفائی, کلیننگ, تاکہ عقل اور ہوش اور حواس صحیح رہے. قرآن کا پورا کے پورا جو ہے نا پیغام ہے, جو اس کا جو مغز ہے پیغام کا, وہ سوا ہے کہ ہم کو ہوش اور حواس میں رہنا ہے. جب ہوش اور حواس میں رہیں گے تو اللہ کے قریب رہیں گے. تو ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ بس رحمان اور رحیم. اور رحمان کب ہدایت دیتا ہے؟ جی. کب قرآن نازل کرتا ہے؟ جی. تو ہم نے دیکھا کہ بھائی مریم کو عیسیٰ ابن مریم کب ملا؟ جب اس نے رحمان کے لیے خاموش رہی, سوم, ہے نا. جی جی, سورہ مریم میں بالکل. ہاں, رحمان کے لیے خاموش رہی. قرآن کا نازل کرنا رحمان کا کام, قرآن کا سمجھانا رحمان کا کام, اخلاق کا بنانا رحمان کا کام. تو صوم اور متقی, یہ ساری چیز جو ہے رحمان, جب یہ ہم صوم کرتے ہیں اور جب ہم تقوی اور پرہیزگار اختیار کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, مگر
بات کرنے کے لیے تو بہت بات کر سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ سورہ نبا کی بھی ایک آیت اگر لے سکتے ہیں, 2-3 آیت, تو وہ بھی لے سکتے ہیں کہ رحمان اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ سورہ نبا کی 37-38 میں یہ بولا گیا ہے. 78 کا سورہ ہے. میں اس کو ترجمہ نہیں کروں گا, اس کے صرف آپ کو تھوڑا سا اس میں کیا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اور انہوں نے ترجمہ, اگر اجازت ہو پڑھوں ترجمہ بھی پڑھ لیجیے, چلو پڑھ اچھا, لیجیے. انہوں نے بریکٹیں ڈالی ہوئی ہیں, ایک تو ان کی بریکٹیں سے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں. اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ بریکٹ بند آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے, اور بڑی بخشش کرنے والا ہے, کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. رحمان پہ مخاطب نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ رب کا جو ہے, رب العالمین کا سماوات اور ارض جو ہے وہ رب, سماوات اور جو ارض ہے وہ رب کا ہے. سماوات کے مطلب کیا ہے؟ سماوات کے مطلب ہے, سماوات کا مطلب ہمارا ہائر کانشیسنس ہے. جی جہاں سے ہمیں جہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے, مطلب علم ملتا ہے. جی رزق ملتا ہے, معرفت ملتی ہے. جی, معرفت ملتی ہے, عقل ملتی ہے, سمجھ ملتی ہے, وحی آتی ہے, قرآن نازل ہوتا ہے. ساری چیز سماوات سے ہوتی ہے, ہائر کانشیسنس. یہ سماوات کے بھی لیولز ہیں اور ارتھ کے بھی لیولز ہیں. یہ انسان کے اندر ہی خود کے شعور کے لیولز ہیں. جی کہ وہ کتنا میچور ہے, جی, وہ کون سے لیول کے سماوات پہ ہے. ساتویں سماوات میں جو ہے وہ جو انسان پہنچتا ہے اس کو اللہ ملتا ہے. یعنی عروج کا بہت ہی یعنی ہائیسٹ لیول آف معراج ہوگی مسجد الاقصی. جی مسجد الاقصی. ابھی ہم لوگ تو پہلے آسمان پہ بھی نہیں پہنچے, عروج پہ. ہم یعنی ہمارا ارتقاء کا جو لیول ہے وہ صرف زمینی لیول ہے, اوپر. بے شک ہو سکتا ہے کہ ہم زمین سے نیچے کے لیول میں ہو. اس کے کئی لیولز ہوتے سماوات کے. تو یہ جو لیول ہے سماوات اور ارتھ کے جو لیول کے جو درمیان کا جو لیول ہے, جو بیچ میں, جو ہم نے اپنے پڑھے ہیں سورہ رحمان کے, میزان کو کنٹرول کرتا ہے. رحمان میزان کو کنٹرول کرتا ہے. مطلب میزان کے مطلب ہے اسکیل کو, نہ وہ آگے جانے دیتا ہے نہ پیچھے جانے دیتا ہے. اس کے بیچ میں یہ بتا رہا ہے کہ رحمان ہے, بیلنس میں رحمان. جی. تو یہ آیت کا کیا مطلب ہے کہ تو سر یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ جو ہمارا لوور کانشیسنس ہے, ٹھیک ہے, لوور سیلف ہے ہمارا, جو سیکس, فوڈ, واٹر, ٹھیک ہے, جو اٹیچمنٹس ہے بیسیکلی اس کی, اور ہمارا جو آسمان ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جہاں سے ہمیں رزق مل رہا ہے, اس کے درمیان کی بات, اس کا بیلنس درمیان میں جو ہوتا ہے, اس کا جو بیلنس ہے بینہما, اس کے بیچ میں, بینہما کے بیچ میں, اس کے بیچ میں الرحمان. رحمان جو ہے اس زمین اور آسمان یعنی سماوات اور ارض, آسمانی علم اور زمینی علم کے بیچ کا جو میزان رکھنے والا ہے وہ رحمان ہے. ہم کو ہمارا میزان کو بگاڑنا نہیں ہے. سورہ رحمان میں پڑھے کہ ہم کو میزان حد سے باہر نہیں جانا ہے. ہم کو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اللہ 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 نہیں کرنا ہے, بیوی بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے. تو مذہب میں بھی اتنا گھس نہیں جانا ہے اور دنیا میں بھی نہیں گھسنا ہے. ہم کو میزان میں رہنا ہے, کیونکہ ہم کو اگر علم چاہیے, تعلیم چاہیے, قرآن چاہیے, فرقان چاہیے, ہدایت چاہیے, تو وہ رحمان سے ملیں گی. اور رحمان کہاں رہتا ہے؟ سماوات اور ارض کے بینہما, جی درمیان, جی بینہما, دونوں کے بیچ میں رہتا ہے. جب آپ دونوں کے بیچ میں ہے تو آپ سے مخاطب کر سکتا ہے, ورنہ آپ کو کوئی پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات کرنے کا, مخاطب کرنے کا, بات کرنے کا پاور نہیں. اچھا, اب 38 پہ آ جاؤ کہ یہ بات کب کرتا ہے. جی 78 کا 38 ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا ما اذن له الرحمن وقال صوابا. تو کیا ہے, اردو میں پڑھیے آپ. جی, اس کا ہے جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے. بہت خوب. یعنی کہ جب رحمان اجازت دیتا ہے تو بات آن دا ٹارگیٹ, آن دا پوائنٹ, صحیح بات کرنا. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اوپر روح اور ملائکہ دونوں آ جائیں گے.
روح اور ملائکہ آ جانا کے کیا مطلب ہے؟ سر لفظ جو ہے جی لفظ جو ہے یقوم، اس کو ترجمہ کرنے والے نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو جانا، مگر یقوم کے مطلب ہے کہ کنٹینیوس قائم کسی چیز کا ہو جانا. سمجھ میں آ رہی بات کو؟ جی 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 یعنی جب ملائکہ اور روح ہمارے اندر قائم ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مگر ان کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں رہے گی، وہ خاموشی سے کھڑے رہیں گے. اور اس میں شرط کیا ہے؟ ہمارے پر ملائکہ آنا. ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ وہی ہے جو سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں، تسبیح کے لیے مطلب کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کا، اور تقدس کرتے ہیں، ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے. اور روح کون سی چیز ہے؟ روح وہ ایک جوش انسان کا، جو انسان کے اندر ایک چنگاری آتی ہے، ایک جوش آتا ہے، ایک ہوا بولتے ہیں اس کو، بریز آف ایئر، جو جس سے یعنی انسان کو جس سے ایک علم ملتا ہے. چیز ہوتا ہے تو ہی وہ انسان بھی جب اندر سیٹل ہو جائے گی، رک جائیں گی، کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ رہیں گے زبان سے بات نکلے گی تو وہ ٹارگیٹ پہ رہے گی، صحیح بات رہے گی، ٹو دا پوائنٹ رہے گی. ٹھیک ہے. اور 67 کا 20 نکالیں گے تو آپ کو وہاں یہ پتا چلے گا کہ جو کافر ہے اور جو غرور ہے وہ اس سے کبھی یعنی وہ کتنے بھی لوگ ہو وہ رحمان سے بات نہیں کر سکتے، وہ رحمان کی مدد حاصل نہیں کر سکتے. جی 67 کا 20 کہ جو غرور میں ہے، جو کافرون ہے، کافرون ہم نے سمجھا کہ کافر کیا ہوتے ہیں، تکبر میں ہے، اور جو اپنی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، چھپاتے ہیں، حقیقت سے دور ہوتے ہیں اور غرور میں ہوتے ہیں، اکڑ میں رہتے ہیں. رحمان ان کی مدد نہیں کرتا. 67-20 اور 67-29 میں یہ ہے کہ رحمان پہ ہم کو ایمان لے کے آنا ہے، اس کے اوپر توکل رکھنا ہے. تو وہی ہم کو علم دے گا اور ہم کو بھٹکنے سے بچائے گا، کھلا بھٹکنے سے بچائے گا. 67-20 تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ رحمان کی صفتیں ہیں، رحمان کا فنکشن ہے. 67-3 میں ہے کہ سماوات جو ہماری اونچائی کا جو اڑان ہے، وہ جو اونچائی کو ہمارے ایوالو کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، وہ رحمان کرتا ہے. رحمان جو ہے ہدایت دینے والا ہے، قرآن اور فرقان کو سمجھانے والا ہے. رحمان کی جو ہدایت دینے کا عمل ہے اس کو رحمت کہتے ہیں، اور جو رحمت کا مالک ہوتا ہے اس کو بولتے رحیم. تو یہ رحمان اور رحیم سمجھ میں آ گیا ہم کو کہ بھائی رحمان جو ہے وہ بہت ہی اتنا بڑا سمندر ہے، مگر اس کا کام کیا ہے؟ بوند بوند قرآن سمجھانا، فرقان سمجھانا، انسان بنانا، آدم سے انسان بنانا، ایک کیریکٹر دینا انسان کو. یہ سب پورا ڈیولپمنٹ اسٹیج. تو رحم کا مصدر ہے رحم ماں کیسا اپنے پیٹ کے اندر، اپنے رحم کے اندر بچے کو کس طرح سے کیریکٹر دیتی ہے، ایک شیپ دیتی ہے، تو وہ کام رحمان کا ہے. تو رحمان کی صفت کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کو جانیں گے، پہچانیں گے، اس کی صفت کو سمجھیں گے. ہم ہوش اور حواس، جب ہم ہوش اور حواس میں رہیں گے تو ہمارے ساتھ میں اللہ رہے گا، شیطان نہیں رہے گا. جب شیطان نہیں رہے گا تو رحمان اور رحیم کا جو کام ہے وہ ہمارے پر نظر آئے گا کہ بھائی ہم ان کے آگوش میں ہیں، ان کے ساتھ میں ہیں. تو اس کا چھوٹا سا جو ایک ون لائنر یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ہوش اور حواس میں رہنا ہے. آپ ہوش اور حواس میں نہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے کوئی کام کیے تو آپ کا کام کامیاب نہیں ہوگا. آپ کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا ہے، ہوش اور حواس میں رہنا ہے، اللہ کے ساتھ میں رہنا ہے. ہوش اور حواس میں رہنا ہے مطلب کوئی بھی کام کے بارے میں جاننا ہے، اس کی روح کے بارے میں جاننا ہے، اس کے میکینزم کے بارے میں جاننا ہے، اس کے نقصان اور نفع کے بارے میں جاننا ہے، پہچاننا ہے. اسی کے بعد جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہوں گا، ہدایت ملیں گی، گائیڈنس ملیں گی، ساری چیزیں ملیں گی. اگر آپ ہوش اور حواس میں نہیں ہو، اگر آپ اللہ کی صفت کو نہیں جان رہے ہو تو آپ کو سوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنے والا. ٹھیک ہے، ونڈرفل ہو گیا.
تو اگر آپ کی تمام باتوں کو میں سمرائز کروں ودن اللہ کی یعنی نظام شعور کی شناخت ہوں جو کہ ہدایت یا قرآن کا استاد ہے اور ہوں تربیت کرنے والا ہے، ہوں کیا یہ بات ٹھیک ہوگی اس طرح کہنا؟ ہاں، قرآن کا استاد ہے، مگر قرآن کیا چیز ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. جی جی ہمارا جو ایک لیکچر قرآن کے اوپر بھی ہے، شاید جی، قرآن کتاب قرآن اور عربی کتاب، جی جی سمجھنا ضروری ہے. فرقان کیا چیز ہے سمجھنا ضروری ہے، ہدایت کیا چیز ہے، اور وہ متقی کو کیوں ہدایت ملتی ہے، یہ ساری چیز سمجھنا ضروری ہے. ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ جو رحمان ہے وہ ہمارے لوور سیلف یعنی کہ ہماری عرض اور ہمارے ہاں. ہائر سیلف جو سماوات ہے جہاں سے رزق ہمیں آ رہا ہے اس کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس کو آبزرو کرنا ہے، اس سے کنیکشن قائم کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ رحمان جو ہے وہ تبھی تربیت دے گا اور جائے گا. باہر کی آوازوں کو جب آپ نہیں آنے دو گے تو جب رحمان بولے گا. جب رحمان بولے گا، جب یعنی کہ ڈسٹریکشن فرام آل دی ایکسٹیریئر کے وائسز، ٹھیک ہے، شور شرابے سے جب آپ کی صلات قائم ہو جائے گی تو رحمان آپ سے بات کرے گا، کنیکشن آپ کا رابطہ قائم ہو جائے گا نا. یعنی جو سوچوں کا شور ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، جی 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 جی، پوری تو قوم اندر ایک ہے، وہ چلا رہی ہے، آواز کر رہی ہے، یہاں آ جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہ کرو، وہ نہیں کرو، لالچ کچھ بول رہی ہے، ڈر کچھ بول رہا ہے، سب ساری سوچیں بول رہی ہے. یہ ساری سوچ جب میزان جب زیرو پہ آ جائے گا، ایکول ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، جب رحمان انشاءاللہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، بہت ہی کلیئرلی آپ نے بتایا، بہت شکریہ. تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا ٹاپک جو کہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ ایک دفعہ پھر شروع اللہ کی کے ساتھ شعور کی، جو کہ ہدایت یا قرآن کا استاد ہے اور تربیت کرنے والا ہے. تو اگر آپ نے قرآن کو ڈیٹیل سے جاننا ہے تو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک شیئر کروں گا، قرآن کتاب اس کے بارے میں، اس کو غور سے دیکھیے گا تو آپ کے کانسیپٹس مزید کلیئر ہوں گے. اس کے علاوہ جو ریفرنس دیے جا رہے ہیں اسکرین پر، اس کو ڈبل چیک کیجئے گا، اس کے بارے میں سوچئے گا اور سوال اٹھائیے گا کہ یہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو ہمارا چینل میں لائک، پیچھے سبسکرائب اور اور بات بتا رہا ہوں کہ اہل عقل جو چینل ہے، جی جی صرف آپ کے عقل کو جو ہے، عقل کے شعور کو، معیار کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے بس. کک سٹارٹ ہے یہ ایک. ہاں، کک اسٹارٹ جیسا آپ کو ایک سیلف دیتا ہے، اسپارک دیتا ہے کہ جی جی آپ اپنی خود کی فہم پیدا کرو، خود کی سوچ پیدا کرو، خود اینالائز کرو، غور و فکر کرو، خود ریسرچ کرو اور آگے بڑھو. جی. کسی کی تکلیف ہمارا تو جی. نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی ہم فرقہ بنانے جا رہے ہیں، نہ کوئی جو ہے کوئی مذہب بنانے جا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن کو سمجھنا، قرآن سمجھانا کو بس. سمجھیں، کیونکہ قرآن جو ہے آپ اسی تسلسل سے، اسی فلو کے ذریعے اگر آگے ہمارے کام کو بھی لوگ چیلنج کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. عقل اور شعور کے استعمال کے بعد مزید اس میں نئی چیزیں ڈیولپ ہوں، سائنٹسٹ پیدا ہوں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں، بڑے بڑے اسکالرز، شاعر پیدا ہوں، بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوں. اس کے ساتھ یہ ہمارا مگر مقصد یہ ساری چیزیں ہوش اور حواس کے بغیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو اللہ کے سکتی. بغیر جی جی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ہماری زندگیوں میں اللہ کو لانا بہت ضروری ہے. اللہ کو لانا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے ایک نیا لیسن لے کے آئیں گے. والسلام.